केस की समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज की समाअत में अदालत ने हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। पीडीएम की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया है। तहम पीटीआई पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर और चौधरी शुजात के वकील अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। दौरान समाअत अदालत ने आज रिमार्क्स दिए कि फरीकैन में वो नुकता नहीं रख सकते जिसकी बुनियाद पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट बनाने पर एक नुकता भी नहीं बताया गया। कानून के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना होता है। पार्टी हेड पॉलिसी से इन्हिराफ पर रेफरेंस भेज सकता है। इस सवाल के लिए फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। हम सियासी जमातों के वकला से कहना चाहते हैं, हमारी नजर में फुल कोर्ट की तश्कील ताखीरी हरबा है। अब हम केस के मेरिट्स पर बात करेंगे। केस की समाअत के हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर। जी यासिर, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं? ताजा तरीन मनाजिर क्या देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पे समाअत जो है अब शुरू हो चुकी है। 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत करा है। और आज क्योंकि पीडीएम के जो वकला थे उनकी तरफ से ये कल बाइकाट करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है फारूक अजनाई और जो दूसरे वकील थे वो आज अदालत में पेश हुए हैं। लेकिन उन्होंने जाके कहा कि हमें अपने मुवक्किल की तरफ से ये कहा गया है कि आप अदालत में कार्रवाई का हिस्सा न बने। तो जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं, जिस पर दोनों जो वकला थे वो यहाँ बैठ के लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो इस तरह फारूक अजनाई वहाँ मौजूद रहे और जो चीजें सारी प्रोसीडिंग थी उसको सुनते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन नुकात पे ही बात करना चाहेंगे। अगर हम इस नुकात से हटते हैं तो फिर एक ही वजह हो सकती है कि हम जो है मैं कार्रवाई से इलादा हो जाऊं। जिसमें चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये भी अच्छी बात है कि आप जो है वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और कार्रवाई जो है वो सुन भी रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बाइकाट भी किया गया, सारी चीजें की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है जो वकला हैं यहाँ मौजूद हैं। अब भी जो कार्रवाई है उसमें जारी है और इसमें फुल कोर्ट बनाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक भी जो नुकता था उस पे जो वकला हैं वो हमें मुतमईन नहीं कर सके हैं, तो इसलिए हम फुल कोर्ट का जो मामला है उस पे हमने फुल कोर्ट नहीं बनाया। तो साथ साथ पार्टी हेड पॉलिसी से इन्हिराफ पर रेफरेंस भेज सकता है, ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। और साथ चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि इस सवाल के लिए फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बिल्कुल वाजे किया कि पार्टी हेड जो है इन्हिराफ पे जो रेफरेंस है वो भेज सकता है, लेकिन इस एक नुक्ते पे जो है वो सिर्फ इन्हिराफ पे फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन सारी चीजों के बावजूद हम तरजीह मामले पर जो फैसला है जो इंसाफ और कानून के मुताबिक जो है उन्होंने कहा हम करेंगे। और इस मामले पर हम चाहते हैं कि जो खासतौर पर एक चीज उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि जो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट ताखीरी हरबा है, इसलिए हम कहते हैं कि वक्त जाया न हो और बर वक्त जो है इंसाफ के मुताबिक जो है वो फैसले हों। तो अब ये कार्रवाई जारी है, खासकर जो पीडीएम के जो वकला थे, जिस तरह हमजा शहबाज के जो वकील थे, उनके साथ डिप्टी स्पीकर के वकील थे, पीपल्स पार्टी के वकील थे, वो बाकायदा तौर पर आज अदालत में मौजूद हैं। कुछ देर के बाद पहले ये बताया गया था जब यहाँ वो वकला पहुंचे थे फारूक अजनाई और दीगर, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो पहले कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम अदालत में जाके बताएंगे कि हमने क्या करना है। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे ये भी पूछा कि आपने बाइकाट भी किया, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप अच्छी बात है कि कार्रवाई में मौजूद हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से जो सबसे अहम बात हमें इस कार्रवाई में अभी तक की जो प्रोसीडिंग है इसमें नजर आ रही है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपको इन नुकात से हट के आप बात करना चाहते हैं या इन नुकात से कहते हैं कि आप हट जाएं, तो फिर मैं अपने आप को इस बेंच से इलादा भी करने का उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं। ये सारी प्रोसीडिंग जो है अभी जारी है और इसमें जितने भी खासतौर पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी है, परवेज खटक है, फवाद चौधरी है और दीगर जो अहम रहनुमा हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन पीडीएम की क़यादत की तरफ से जिस तरह बाइकाट किया गया था तो उनका कोई भी रुकन हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया सवाए वकला के। कल खासा रश भी था अदालत के बाहर, बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। आज यहाँ इस तरह की सूरत हाल भी हमें नजर नहीं आती, क्योंकि यकतरफा जो है वो कार्रवाई है। कार्रवाई से मुराद के जितने भी सियासी कार्रवाई के हवाले से आपसे यासिर नजर मजीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। अपने पैनल की जानिब जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और एनालिस्ट अनवार हाशमी साहब।
اور ہمارے ساتھ لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ صاحب موجود ہیں، اینکر پرسن آج نیوز اور سینئر صحافی آسما شرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آسما، سب سے پہلے تو یہ کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر تو سچویشن چینج ہو رہی تھی، لیکن عدالتی طور پر سچویشن چینج ہو سکتی ہے ایسی ایکسپیکٹیشنز شاید نہیں تھی. آج جس طرح سے کارروائی کا آغاز ہوا ہے، کیا آپ کے لیے بھی وہ اتنا ہی حیران کن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا حیران کن ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کل جب یہ فیصلہ کر لیا، رات کو پریس کانفرنس بھی کر دی سیاسی قائدین نے کہ ہم اس سے الگ ہو جائیں گے اس پوری پروسیڈنگز کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے. اور اس کا امپیکٹ ہوا بھی ہے کہ جب دونوں جو وکلا ہیں، ایون فاروق نائب صاحب نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان قادر صاحب نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ایک جانی بوجھی بات تھی کہ تمام کے تمام جو وکلا جب اپنے آپ کو کھینچ لیں گے، اور خاص کر کے اس میں آپ کو یاد ہو کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی یہاں پہ نہیں ہو رہی، وکلا ان کا کیس یا پٹیشن لے کے نہیں کھڑے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بار کاؤنسلز کے بھی جو نمائندے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر بار کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا، ابھی تک ان کا کوئی واضح بیان تو مجھے سامنے نظر نہیں آیا، لیکن اگر یہ کارروائی اور آگے چلتی ہے اور بار کا پریشر پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ عدالت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ابھی جو انہوں نے یہ انڈیا دیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے میں بھی تھوڑا سا خود کو الگ کر سکتا ہوں، تو دیکھیے بار اگر بینچ کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دباؤ ہے اور بینچ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر اعتراض لگا دیا گیا ہے، جو کہ لگا دیا گیا ہے، تو پھر اس کی جو اخلاقی پوزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے. اور یہاں اس معاملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک جو حکومت جو پرویز الہی صاحب کے وکیل ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، وہی اس معاملے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو ون سائیڈڈ جو ہے کارروائی وہ نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے ججز کے لیے کہ وہ میرٹ کے اوپر اس کا جو فیصلہ ہے وہ کر سکیں. تو ایک افسوسناک جو یہ پیش رفت ہے دونوں طرف سے ہی کہ کل اگر فل کورٹ کی درخواست منظور ہو جاتی اور رات کو جو دلائل بھی کل انہوں نے دیے، بیرسٹر صلاح الدین نے بھی جو دیے دلائل، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو آن لائن لے لیں جج صاحبان کو. اور آج ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک خط لکھ چھوڑا ہے چیف جسٹس کے نام پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے جو کیسز ہیں اس کے اندر ان کو حصہ نہیں بنایا جا رہا. تو یہ ایک افسوسناک یوں ہے کہ کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو بینچ ہے اس کے اندر بھی تقسیم ہو اور بینچ کے اندر بھی تفریق ہو اور بینچ کے اندر بھی بینچ پہ بھی اعتراضات ہوں. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس صورتحال کو بھانپا ہے اور ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر ایسے ہی رہے گا تو پھر ان کو اس بینچ سے وہ خود کو الگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کتنا چلتا ہے. یہ بھی فل بینچ کے اوپر بھی آج جو ہے وہ لگا دی گئی ہے کہ وہ جو کل فیصلہ مسترد ہوا ہے اس کے اوپر بھی آج اپیل دائر کر دی گئی ہے. عرفان قادر صاحب تھوڑی دیر پہلے گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس منیب اختر نے بھی کل ان کی بات سے جو ہے وہ اتفاق کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو فل بینچ ہے اس کے حوالے سے ریمارکس دیے تھے، اور اسی طرح سے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس سے بھی اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے. تو بینچ بہت مشکل میں ہے اس وقت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ بینچ کو یہ نہیں دیکھنا کہ تحریک انصاف کا دباؤ کیا ہے، اور بینچ کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اپوزیشن یا حکومت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، حکومت کو اس وقت کیا مسائل ہیں یا کیا وہ اتحادی حکومت کہاں کھڑی ہے. ان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور میرا خیال ہے آئین کی اہمیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ان سارے دباؤں سے بالا تر ہے. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ تب سے یہ آج فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو ہے وہ کتنی جلدی فیصلہ ہوتا ہے، یا اگر چیف جسٹس خود کو الگ کر لیتے تو کیا اسٹیٹس ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی اس وقت معلق ہے، یعنی ان کو بھی منڈے تک کو کام کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو محدود اختیارات کے ساتھ اجازت دی گئی تھی، جس چیز سے پہلے کبھی ہم نے آئین کے اندر یا قانون کے اندر یا کوئی پریسیڈنٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ کو یا کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کو جو ہے اس کو ایک اسٹیٹس اس طرح کا دیا گیا ہو کہ وہ ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کاروبار کو چلائے یا کاروبار مملکت کو چلائے. تو پنجاب اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے اور 3 مہینوں سے جس طرح سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، اور آپ سے جب بھی میری بات ہوئی ہے میں اس سے ضرور بات یہ کرتی ہوں کہ یہ ہونا یہ بہت زیادتی ہے ایک بڑے صوبے اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ کہ جب آپ اس ریڑھ کی ہڈی کو جو کہ کھڑی ہے
اسی کے اوپر آپ بار بار جو ہے وہ زد مار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زد لگا رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس سے نقصان اس کو ہوگا۔ تو اب یہ سب نظریں جو ہے وہ ججز کے اوپر ہیں، ون سائیڈڈ اگر وہ جج صاحبان جو ہے وہ اب کاروائی کریں گے تو وہ کن نکات کو سامنے رکھیں گے، وہ کس طرح سے اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھائیں گے، یہ بہت زیادہ اہم ہوگا دیکھنا کہ وہ اپیل کو فوری طور پہ لیتے ہیں کہ نہیں۔ کل ہماری جسٹس مقبول باقر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی یہ خبر بھی چھپ چکی، لیکن ہم سے بھی جو ان کی بات ہوئی کہ اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو اور جو ایک نظر ثانی کی اپیل اس پہ 63 پہ آ چکی ہے، اس سے پہلے اس کی ایک ساتھ سماعت ضروری ہے، اس کی ایک ساتھ سماعت ہونی چاہیے تاکہ نظر ثانی جو فیصلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر تمام جو فیصلے ہیں وہ دیے گئے ہیں، 63A کے جو فیصلے تھے جس کے اوپر یہ کہا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے اور تو ہی یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 63A اس وقت بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ اور اگر وہ 63A کی جو انٹرپریٹیشن جو کی گئی تھی جسے کہ ری رائٹ کرنے کے مترادف کہا گیا کہ ترمیم کے مترادف کر دیا، اس فیصلے جو کہ موجود ہی نہیں تھا 63A کے اندر، اس کو اگر عدالت جو ہے وہ آئین کی نظر سے دیکھ کے اس کو کریکٹ کرتی ہے تو چیزیں بہت آگے بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک کرائسس سے کرائسس، بحران در بحران جو ہے وہ اس کا سامنا ہے اور یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ ٹھیک ہے اسما، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ انوار ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار ہاشمی صاحب، پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ بعض حلقوں سے یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جی بائیکاٹ کرنا کسی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری بات کہ اب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ عدالت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور پہلی حکومت ہے جو عدالت سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں، جب بھی کہیں پہ بحران پیدا ہوتا ہے تو بائیکاٹ تو کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو یا معاشرے میں کسی اور جگہ پہ ہو۔ تو یقیناً ہر ایک کو ساری مشکلات سامنا کرنے کے باوجود جو ہے وہ ڈائلاگ یا مذاکرات کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ عدالت کا معاملہ ہے، اس میں نہ تو کوئی مذاکرات کی ٹیبل ہوتی ہے بلکہ آئین اور حقائق کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اب حمزہ شہباز کی پارٹی اور ان کے پیچھے جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، جب وہ ایک واضح پوزیشن لے چکے ہیں کہ فل کورٹ کا ان کا مطالبہ نہیں سنا گیا تو اس لیے وہ اس کیس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اب یقیناً ذمہ داری تو عدالت پہ عائد ہو جاتی ہے۔ وہ آئینی طور پہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ عدالتیں ہمیشہ جو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جب آئینی بحران پیدا ہو تو انہوں نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحران پیدا بھی عدالت کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر دوسرے نمبر پہ بھی عدالت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ پچھلا فیصلہ جو کہ 25 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا تھا اور ان کے ووٹ گنتی میں شمار نہ کرنے کا تھا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریویو کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، اس کو نہیں سنا گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی فیصلہ دو مختلف پہلوؤں سے حمزہ پر لاگو کیوں نہ ہو۔ اسی دوران اسے اگر سن لیا جاتا تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا گیا، دوسری دفعہ وہی ایکٹ مسلم لیگ کاف نے کیا تو وہ اس کا الٹا جو ہے اس کو لاگو کیا گیا۔ تو یہ ایک وہ نقطہ ہے جس پہ جو مختلف سیاسی جماعتیں وہ ایک کلیئرنس چاہتی ہیں، تشریح چاہتی ہیں۔ مسئلہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، عدالت کہتی ہے کہ وہ رولنگ انہوں نے ہمارے فیصلے کے مطابق نہیں پڑھی، اور آج تیسرا دن ہو گیا ہے عدالت کو وہ پیراگراف دونوں سامنے نہیں رکھے گئے، بلکہ عدالت نے کئی مواقع پر تو اس کیس کو اتنے طول دے دیا ہے جس کی وجہ سے یہ برانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھنا یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت جب 3.5 سال اقتدار میں تھی تو اس کا سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو لوٹے ہو جاتے ہیں یا اپنی ہمدردیاں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے۔ لیکن 3.5 سال میں انہوں نے جب قانون نہیں بنایا، جب ان کی حکومت جانے لگی تو صدر مملکت کے ذریعے انہوں نے ایک عدالت سے معاونت طلب کی اور اس کی تشریح مانگی۔ ابھی وہ تشریح نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو عدالت نے کسی کی تشریح کیے بغیر، مقننہ کو کیس واپس کیے بغیر ایک خود ہی فیصلہ صادر کر دیا، بلکہ آپ آئین میں ایک ترمیم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک وہ کر دی، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہو گیا ہے اور مسلم لیگ نون کو یہ دوسری دفعہ اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو عدالت کو ایک ہی پارٹی کو 2 بار بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے مطابق۔ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔
اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے سلیم، پنجاب میں سیاسی بحران جو ہے وہ پورے ملک کو امپیکٹ آ رہا ہے، پورے ملک کے اوپر، اور اس سیاسی بحران کی جو ڈائریکٹ اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ عوام کو ہو رہا ہے۔ اس سیاسی بحران کو حل ہونا ہی ہے ورنہ عوام پستے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے کہ سیاسی بحران جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح آج وکلاء کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو بحران میں مزید شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ٹیکنیکلی کہ اگر جو ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، یعنی کہ اعتراض بھی کر دیا گیا ہے عدالت کے اوپر، تو ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی بھی بینچ کے اوپر کوئی اعتراض کر دیتا تھا تو وہ جج جو ہے خود بخود اس بینچ سے باہر ہو جاتے تھے، لیکن یہاں صورتحال کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنا انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کرنے کے حوالے سے ابھی تک نہیں کہا، کیونکہ یہ اخلاقی طور پر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے تمام ججوں پر کہ تاکہ اگر وہ فیصلہ چاہے اس پارٹی کے حق میں ہی دے دیں جس نے اعتراض اٹھایا ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو اگر فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا تو یہ لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے کہ جو ججوں نے فیصلہ دیا ہے وہ دباؤ میں آ کر دیا ہے۔ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ جو ہے وہ نہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ ججوں پر دباؤ تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی پر آنا چاہیے کہ دباؤ پر جو ہے سیاسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے، اور میرٹ جو ہے سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہی